अस्सलाम वालेकुम। नूर राजपूत के चैनल पर खुश आमदीद। उम्मीद है आपको दी मीडियम की पहली एपिसोड ज़रूर पसंद आई होगी। तो अब शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 2, दी मीडियम, असकलम नूर राजपूत। रात के 12 बजने वाले थे। वो बेड से टेक लगाए बैठी थी। उसकी आंखें सामने खुली हुई खिड़की पर जमी थीं। आज उसने पक्का तहैया किया हुआ था कि वो सोएगी नहीं, बल्कि जान कर रहेगी कि उसके कमरे में रात को कौन आता है। इतना इंतज़ार मुश्किल था। वो बैठी रही और फिर 12 बज गए, मगर गैर मामूली तौर पर। ना तो आज कमरे में खुशबू फैली थी और ना उसे नींद आई थी। इंतज़ार और मुश्किल होता जा रहा था, लेकिन कोई ना आया। वो जागती रही। 12:30 बज चुके थे, मगर वो खुशबू ना आई जिसकी वो पिछले 5 सालों से आदी हो चुकी थी। अब वो 15 साल की हो चुकी थी। अब उसने लोगों के दरमियान रहना सीख लिया था। अब वो कुछ भी गैर मामूली होता या होने वाला होता किसी को नहीं बताती थी। अलबत्ता फ्रेंड अब भी कोई नहीं था उसका। बोर्डिंग हाउस में वो आज भी अकेली ही नजर आती थी। कहाँ हो तुम? वो हल्का सा बड़बड़ाई और इसके साथ ही खिड़की पर लटका सफेद पर्दा हिला। मौसम ने एकदम करवट ली। बादलों की गरज चमक की आवाज अंदर तक आने लगी। 1 बज चुका था। अब उसकी आंखें नींद से बोझल होने लगी थीं। 5 मिनट बाद वो सोने के लिए लेट गई थी और उसके लेटते ही सब कुछ नॉर्मल हो गया। उसने शायद ध्यान ही नहीं दिया कि बादलों के गरजने की आवाज अब बंद हो चुकी थी। वो नींद की गहरी वादी में उतर गई थी जब उसके बेड के पास रखे सोफे पर वो बैठा नजर आया। इंतहाई संजीदा तासुरात लिए वो उसे देख रहा था, शायद घूर रहा था। स्याह लिबास पहने वो इंसान नजर ना आने के बावजूद इंसान नहीं लग रहा था। मीरा कैसी है नानो? लंदन से जीनिया का फोन था। वैसी ही है। रेहान कोशिश भी कर रहा है, मगर वो लड़की अपनी जात से बाहर नहीं निकल रही। दादो ने तासुफ से बताया। आप लोग ऐसा करें, उसे मेरे पास भेज दें। यहाँ आएगी, दुनिया घूमेगी तो ठीक हो जाएगी। पाकिस्तान से इंडिया आकर भी वो वैसी ही है। लंदन जाकर उसमें क्या तब्दीली आएगी भला? काश मनाजिर बेटा यहाँ होता तो हमें ये दिन ना देखना पड़ता। दादो बोली तो उनकी आवाज में रंज था। कोशिश कर लेने में क्या हर्ज है नानो? 5 साल से वो एबनॉर्मल लोगों की तरह जिंदगी गुजार रही है। 23 साल की होने वाली है। अगर वो ऐसे ही रही तो क्या बनेगा उसका? जीनिया के लहजे में खौफ सा था। हाँ, मुझे ये भी फिक्र है कि कहीं रेहान तंग आकर ना चला जाए। नहीं नानो, रेहान छोड़कर जाने वालों में से नहीं है। वो नहीं जाएगा। मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। जीनिया के लहजे में एक मान सा था रेहान के लिए। अल्लाह करे ऐसा ही हो, दादो ने दिल से कहा। अच्छा, मेरी मीरा से बात करवा दें आप। उसका फोन ऑफ जा रहा था। अल्लाह जाने ये लड़की क्या करती है। फोन का भी होश नहीं होता इसे। दादो बड़बड़ाती उठी और सिला को आवाजें देने लगी ताकि वो फोन मीरा को दे आए, क्योंकि उनके लिए सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल हो जाता था। वो लॉन में बैठी थी, जमीन पर, क्यारियों में मौजूद मिट्टी पर। वो जो कि कुछ गीली सी थी, कुछ लिख रही थी। वो अपने काम में इतनी मगन थी कि किसी के आने जाने का होश नहीं था। एम फॉर मीरा। अचानक उसे अपने खत से रेहान की आवाज सुनाई दी। एम फॉर मनाजिर। वो पहले तो चौंकी, फिर बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया। रेहान के चेहरे पर फैली मुस्कुराहट मध्यम हुई। आर से तुम रेहान भी लिख सकती हो। वो अपनी जगह से हिला नहीं था। अलबत्ता मीरा की मिट्टी पर फिसलती उंगलियों में लर्जिश हुई। वो कुछ देर ऐसे ही बैठी रही, फिर कुछ कहे बिना उठी और वापसी के लिए मुड़ी। लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके पीछे शावर पड़ा हुआ था जिससे वो पौधों को पानी देती थी। उसका पाँव शावर से उलझा। इससे पहले कि वो धड़ाम से गिरती, रेहान ने आगे बढ़कर उसे थामा।
کیا ہے، کتنی بار کہا ہے فاصلے پر رہا کریں۔ بجائے اس کے کہ وہ ریحان کو شکریہ ادا کرتی، میرا پھاڑ کھانے والے انداز میں اس سے الگ ہو کر بولی تھی، اگر میں فاصلے پر رہتا تو تم نیچے پڑی ہوتی اس وقت۔ ریحان نے انگلی سے زمین کی طرف اشارہ کیا۔ تو میرا نے بیزاری سے کہا، تو یہ کہ مجھے اچھا نہ لگتا کہ میرے ہوتے ہوئے میرا زمین بوس ہو۔ وہ اپنی مسکراہٹ چھپا کر کہہ رہا تھا، اور مجھے بھی اچھا نہیں لگتا کہ آپ میرے قریب آئیں، دور رہا کریں، فاصلے پر۔ میرا نے سخت لہجے میں کہا، یہ تمہاری بھول ہے کہ ریحان میرا سے دور رہے گا۔ ہاں البتہ میرا ریحان کے قریب رہنا چاہے تو ریحان کو اچھا لگے گا، وہ شرارت سے کہہ رہا تھا، اور میرا اسے گھورتے ہوئے بنا جواب دیے ہاتھ دھونے چلی گئی تھی۔ زمین میں دراڑیں پڑی ہوئی تھیں، آس پاس کے گھر ملبے کی شکل اختیار کر گئے تھے۔ بہت ہی خطرناک زلزلہ آیا تھا جس کا میگنیٹیوڈ 8 سے اوپر ریکارڈ کیا گیا تھا۔ بہت سے سائزمولوجسٹ اور پولیس والے وہاں موجود تھے۔ یہ ایک پہاڑی علاقہ تھا۔ سائزمولوجسٹ پہاڑوں پر کھڑے زلزلے کے بارے میں معلومات لے رہے تھے۔ یہاں کے باشندوں کو ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ پتہ لگایا جا رہا ہے کہ اتنے خطرناک زلزلے کی وجہ کیا تھی۔ داؤد بتا رہا تھا، جبکہ دانش غور سے وہاں موجود ہر چیز کا جائزہ لے رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر سامنے پہاڑی پر کھڑی لڑکی پر پڑی۔ یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ دانش نے غصے سے داؤد سے پوچھا۔ واو، ہائنا گیلانی، مس ونڈر، میں جانتا تھا کہ وہ یہاں ضرور آئے گی۔ داؤد پرجوش سا ہائنا کی طرف بڑھا، جبکہ دانش دانت پیس کر رہ گیا تھا۔ ہیلو مس ونڈر، داؤد نے اس کے پاس جا کر کہا۔ اوہ ہائے، کیسے ہیں آپ؟ وہ مسکرائی۔ میں ٹھیک ہوں، اور میں جانتا تھا کہ آپ یہاں موجود ہوں گی، داؤد نے سرشار سے لہجے میں کہا۔ اچھا، دیکھ لیں پھر، میں یہیں ہوں، وہ پھر مسکرائی۔ دونوں ہاتھوں کو اس نے ہمیشہ کی طرح جیبوں میں ڈالا ہوا تھا۔ دانش تیمور دور کھڑا دونوں کو دیکھ کر جل رہا تھا۔ اسے داؤد پر انتہا کا غصہ آ رہا تھا۔ تو کیا خیال ہے آپ کا اس آفت کے بارے میں جو یہاں وقوع پذیر ہوئی ہے؟ داؤد نے پوچھا۔ وہی جاننے آئی ہوں، آئینہ نے کہتے ہوئے ہاتھ پاکٹ سے نکالے اور ایک جگہ اچھی طرح سے چیک کر کے وہاں گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ اس جگہ میں پڑی دراڑ پر اس نے اپنے دونوں ہاتھ رکھے اور آنکھیں بند کیں۔ وہ جانے کیا محسوس کرنا چاہتی تھی یا کہیں پہنچنا چاہتی تھی۔ چند ہی سیکنڈز گزرے تھے کہ وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں خوف ابھرا۔ آر یو اوکے؟ داؤد نے اس کی زرد پڑتی رنگت کو دیکھ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ آئینہ نے فٹافٹ اپنے ہاتھ واپس جیبوں میں ڈالے۔ وہ کھڑی ہو گئی تھی، البتہ اس کے چہرے پر خوف نمایاں تھا۔ دانش تیمور اب سیزمولوجسٹ کے پاس کھڑا ان سے بات کر رہا تھا۔ ابھی کچھ ہی پل گزرے تھے کہ اسے ایک اور جھٹکا لگا۔ وہ پہاڑی سے نیچے کی طرف بھاگی۔ اس کے چہرے پر خوف واضح ہو چکا تھا۔ کہاں جا رہی ہیں آپ مس ونڈر؟ داؤد نے اس کے اس طرح بھاگنے پر حیرت سے پوچھا۔ شہر، وہ شہر، جلدی چلو۔ وہ بس اتنا ہی کہہ پائی تھی اور داؤد بنا کچھ سوچے سمجھے اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ آ گئے تم ریحان؟ ریحان اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا جب اسے پیچھے سے آواز آئی۔ جی تائی اماں، ریحان نے مڑ کر جواب دیا۔ لیٹ ہو گئے آج تو کافی۔ تائی اماں کے لہجے میں پریشانی تھی۔ جی بس سوری، وہ نادم ہوا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، فریش ہو کر نیچے آ جاؤ، میں اور تمہارے تایا کھانے پر انتظار کر رہے ہیں۔ تائی ماں نے مسکرا کر کہا اور نیچے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ ریحان اپنے کمرے میں داخل ہو گیا۔ اندر آنے کے بعد اس نے کندھے پر لٹکا گٹار اتار کر صوفے پر رکھا اور خود دیوار میں لگے آئینے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر وہ اس آئینے کو گھورتا رہا۔ اچانک اس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ ابھری اور پھر آئینے کی طرف بڑھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ آئینے کے اندر کہیں غائب ہو گیا۔
وہ ایک سنسان سی جگہ پہ کھڑا تھا۔ وہاں ایک پرانی سی سیاہ حویلی نظر آ رہی تھی جو رات کے اندر میں زیادہ خوفناک معلوم ہو رہی تھی۔ اس کے قدم خود بخود حویلی کی طرف بڑھے۔ بڑے سے صحن سے گزر کر وہ اندر داخل ہو گیا تھا۔ جھینگروں کے بولنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ چلتے چلتے وہ ایک کمرے کے سامنے رکا تھا جس کا دروازہ بند تھا۔ بند دروازے کے باہر کچھ لکھا تھا۔ وہ اسے دیکھنے لگا۔ آ گئے تم، اتنی دیر کر دی۔ ایک خوفناک سی آواز دروازے کے اندر سے ابھری۔ اتنی دیر لگا دی تم نے؟ کوئی جیسے بہت ہی غصے میں تھا۔ معاف کر دو، آج تھوڑا سا لیٹ ہو گیا۔ مجھے بچا لو، مجھے یہاں سے باہر نکالو جان۔ وہ خوفناک آواز اب خوبصورت نسوانی آواز میں ڈھل گئی تھی۔ وہ لڑکی جو اندر بہت ہی تکلیف میں تھی۔ ہاں، بہت جلد تمہیں باہر نکال لوں گا، وہ کہہ رہا تھا۔ پھر اس نے اپنے کوٹ کی جیب سے کچھ نکالا۔ وہ ایک چھوٹا سا پیکٹ تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھا اور پھر اس نے وہ پیکٹ کھولا۔ اندر ایک لڑکی کا بال تھا۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا۔ پتہ نہیں وہ کس کشمکش میں تھا۔ اس کی نگاہوں کے سامنے کسی کا چہرہ ابھر رہا تھا۔ اچانک آواز پھر ابھری۔ جلدی کرو جان۔ ہاں، کر رہا ہوں، وہ کسی ٹرانس کے زیر اثر بول رہا تھا۔ اور پھر اس نے دوسری جیب سے لائٹر نکال کر اس بال کو آگ لگا دی۔ 1 سیکنڈ کے اندر آگ نے اس بال کو جلا دیا تھا۔ میرا ہاتھ میں ٹرے اٹھائے دادو کے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ دادو نے اسے چائے بنانے کا کہا تھا۔ ٹرے میں 2 کپ چائے کے رکھے تھے۔ وہ پرسکون سی چائے لے کر لاؤنج سے گزرتی دادو کے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ اچانک اسے ایک جھٹکا لگا اور ٹرے اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گری۔ میرا نے خوفزدہ نظروں سے اپنے ہاتھوں کو دیکھا جن کا رنگ سرخ پڑ چکا تھا۔ وحشت میرا کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا، لیکن دھیرے دھیرے اس کے ہاتھوں میں تکلیف شروع ہوئی تھی جو اتنی زیادہ ہو گئی تھی جیسے اس کے دونوں ہاتھوں کو جلتی بھٹی میں ٹھونس دیا گیا ہو۔ وہ درد اس کے ہاتھوں سے ہوتا اب اس کے پورے جسم میں سرایت کر رہا تھا۔ میرا نے کسی کو بلانا چاہا مگر آواز اس کے گلے میں دم توڑ گئی۔ وہ چلا بھی نہ سکی اور اس کے بعد وہ ہوش و خیرت سے بیگانہ لاؤنج کے کارپیٹ پہ ڈھیر ہوئی پڑی تھی۔ کیا تم مجھے بتاؤ گی مس ونڈر کہ ہم شہر میں کیوں آئے ہیں؟ داؤد نے ہانپتے ہوئے اپنے سامنے کھڑی ہائنا سے پوچھا جو بہت پریشان نظر آ رہی تھی۔ داؤد اس کے پیچھے دوڑتا ہوا آیا تھا اور اسی وجہ سے اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ بتاؤ نا، وہ آپ سے تم پر اتر آیا تھا۔ ہائنا نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ کیا کچھ عجیب ہونے والا ہے؟ اسے خاموش دیکھ کر داؤد نے دوبارہ پوچھا۔ داؤد کے اس سوال پر ہائنا نے اپنی بند آنکھیں کھولیں۔ کچھ عجیب نہیں، بہت برا ہونے والا ہے داؤد۔ اس کی آواز میں خوف واضح تھا۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ داؤد نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے پوچھا۔ 3 منٹ، ہمارے پاس بس 3 منٹ ہیں، اس کے بعد یہاں سے وہ گزرے گی، وہ تیز تیز چلتے ہوئے بتا رہی تھی۔ مگر کون گزرے گی؟ داؤد حیران تھا۔ یہ وقت ان سب باتوں کا نہیں ہے، پلیز یہاں موجود لوگوں سے کہو کہ وہ یہاں سے جلد از جلد نکل جائیں۔ لیکن میں انہیں ایسا کیا کہوں کہ وہ یہاں سے بھاگ جائیں؟ داؤد نے حیرانی سے پوچھا۔ تم ایک پولیس والے ہو داؤد، اور تمہیں اتنا بھی نہیں پتا؟ ہائنا نے چڑھ کر اسے دیکھا اور اس کی بات سمجھتے ہوئے داؤد سامنے موجود مارکیٹ کی طرف بھاگا۔ یہاں پر بام ہے، پلیز یہاں سے جلدی نکل جائیں، وہ مارکیٹ میں اناؤنس کر چکا تھا۔ اور چند ہی سیکنڈز کے اندر پوری مارکیٹ میں ایک بھونچال آ گیا تھا۔ لوگ پاگلوں کی طرح بھاگ رہے تھے۔ ایک وہ تھی جو سڑک کے درمیان میں کھڑی تھی، آنکھیں بند کیے کسی کی موجودگی کو محسوس کرنا چاہتی تھی، مگر شاید اس کی چھٹی حس کہیں کھو سی گئی تھی۔ وہ چاہنے کے باوجود کچھ محسوس نہیں کر پا رہی تھی۔ 1 ہی منٹ گزرا ہوگا جب ایک خوفناک آواز کے ساتھ زمین لرزی
سڑک درمیان سے پھٹنا شروع ہوئی۔ ہر طرف لوگوں کی چیخو پکار سنائی دے رہی تھی۔ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہے تھے۔ داؤد کی نظر اچانک اس پر پڑی تھی۔ سڑک درمیان سے پھٹ رہی تھی، جیسے کپڑے کو قینچی سے کاٹا جاتا ہے۔ کوئی چیز تیز رفتاری سے اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ اپنی جگہ پر کھڑی رہی جیسے جم گئی ہو۔ جب سڑک میں پڑنے والی وہ دراڑ اس سے 1 فٹ کے فاصلے پر پہنچی، آئینہ گیلانی نے جھٹ سے آنکھیں کھولیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا تاثر تھا۔ اس کی نظریں نیچے زمین پر جمی تھیں۔ حیرت انگیز طور پر سڑک میں پڑنے والی وہ دراڑ اسی جگہ پر رک گئی۔ زمین کے نیچے جیسے کوئی چیز زور لگا رہی تھی آگے بڑھنے کے لیے، مگر وہ سامنے کھڑی تھی۔ اور پھر ایک خوفناک آواز کے ساتھ خاموشی چھا گئی، گہری خاموشی۔ زمین ہلنا بند ہو گئی۔ لوگوں کی ابھرتی چیخوں میں ایک دم کمی آئی۔ شام کے اس اندھیرے میں جو اب رات کا رخ دھار گیا تھا، وہاں اس وقت جو بھی ہوا تھا وہ داؤد نے دیکھا تھا، صرف داؤد نے۔ وہ حیرت سے منہ کھولے اسے دیکھ رہا تھا جو بت بنی سڑک کے درمیان کھڑی تھی۔ زمین کے نیچے جو کچھ بھی تھا وہ واپس جا چکا تھا۔ آئینہ گیلانی کو اپنی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھاتا محسوس ہوا۔ اس سے پہلے داؤد کچھ سمجھتا، وہ بے ہوش ہو کر نیچے گر چکی تھی۔ حویلی کے سارے افراد اس وقت میرا کے کمرے کے باہر کھڑے تھے۔ ڈاکٹر اس کا چیک اپ کر رہا تھا۔ یہ شاید کسی ڈپریشن کا شکار ہیں۔ گرم گرم چائے گرنے کے باعث شاید ان کے ہاتھ جل گئے ہیں، لیکن پریشانی کی کوئی بات نہیں، یہ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گی سیٹھ صاحب۔ ڈاکٹر نے میرا کے چیک اپ اور اس کے ہاتھوں پر مرہم لگانے کے بعد سیٹھ سرمد یعنی میرا کے چچا سے کہا، شکریہ ڈاکٹر صاحب، آئیے میں آپ کو باہر تک چھوڑ دیتا ہوں۔ سرمد چاچو کہتے ہوئے ڈاکٹر کے ساتھ باہر چلے گئے۔ اللہ جانے میری بچی کو کس کی نظر لگ گئی ہے جو یہاں اتنی دور آ کر بھی نہیں اتر رہی، دادو نم لہجے میں کہتے ہوئے میرا کے پاس بیٹھ گئیں۔ یہ نظر آج تھوڑی لگی ہے دادو، یہ تو 5 سال پہلے ہی لگ گئی تھی، سلا نے تعصب سے جواب دیا۔ دادو نے افسوس سے میرا کو دیکھا اور پھر تسبیح پر کچھ پڑھ کر اس پر پھونکنے لگ گئیں۔ سلا کہہ کر رکی نہیں تھی، وہ کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ اب اس کا رخ اپنے کمرے کی طرف تھا۔ ایک ہی شخص تھا جس کو وہ سب بتا دیتی تھی، سب کچھ، اور وہ تھا ریحان۔ آئینہ کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو ایک اجنبی جگہ پر پایا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ مجھے لگا کہ تمہیں ہاسپٹل نہیں لے جانا چاہیے اور شاید تم یہ پسند بھی نہ کرو، اس لیے میں تمہیں یہاں لے آیا۔ میرا نے مڑ کر دیکھا تو دروازے میں داؤد کھڑا مسکرا رہا تھا۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ آئینہ نے بیڈ سے اترتے ہوئے پوچھا۔ یہ میرا اپارٹمنٹ ہے، فکر نہ کرو، وہ خوش دلی سے مسکرایا، اور یہ میرا کمرہ ہے۔ داؤد کو تو عادت ہے اجنبیوں کو اٹھا کر گھر میں لانے کی اور پھر انہیں میرے کمرے میں گیسٹ کے طور پر رکھنے کی۔ داؤد کے پیچھے ہی دانش اندر داخل ہوا۔ اس کے لہجے میں ہمیشہ کی طرح غصہ اور جھلناہٹ تھی۔ وہ اس لیے کہ میرا کمرہ بہت گندا ہوتا ہے اور وہ کسی مہمان کے لائق ہرگز نہیں، داؤد نے دانش کی بات کا جواب دیا، جبکہ آئینہ ہونقوں کی طرح دونوں کی نوک جھوک سن رہی تھی۔ مجھے جانا چاہیے، وہ ایک دم جانے کے لیے اٹھی۔ ارے تم کہاں جا رہی ہو مس ونڈر؟ داؤد نے حیرت سے پوچھا، جبکہ دانش اپنا سر وارڈروب میں گھسائے بری طرح سے کچھ ڈھونڈنے میں مگن تھا۔ اپنے گھر، آئینہ نے 2 لفظی جواب دیا۔ اسے 2 لڑکوں کے اپارٹمنٹ میں اس وقت بہت ہی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ آپ پریشان نہ ہوں، میری سسٹر آتی ہی ہوگی بس۔ ایکچولی وہ اپنا روم لاکڈ رکھتی ہے، اس لیے مجھے آپ کو اس روم میں لانا پڑا۔ اگر وہ یہاں پر ہوتی اور اس کا روم لاکڈ نہ ہوتا تو آپ ضرور اس وقت اس کے کمرے میں ہوتی۔ میں معذرت چاہتا ہوں اس سب کے لیے، داؤد نے انتہائی شائستہ انداز میں کہا۔ میجر دانش نے کبرڈ سے منہ نکال کر اسے حیرت سے دیکھا۔ اٹس اوکے مسٹر داؤد، اینڈ تھینکس کہ آپ مجھے ہاسپٹل نہیں لے گئے، وہ زبردستی مسکرائی۔ مجھے آج کی کہانی جاننی ہے، تم نے وہ سب کیسے کیا؟ داؤد ابھی تک حیران تھا۔
جبکہ آفیسر دانش تو داؤد کی بات پر یقین نہیں کر رہا تھا۔ میں خود کچھ نہیں جانتی، میں اس وقت گھر جانا چاہتی ہوں، آئینہ نے بے تاثر سے لہجے میں کہا۔ داؤد نے اس کی کیفیت سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا اور یوں مس ونڈر خاموشی سے ان کے اپارٹمنٹ سے چلی گئی۔ اب یہ خوفناک منہ الماری سے باہر نکال لو، جا چکی ہے وہ، داؤد نے جلے ہوئے انداز میں دانش سے کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ آج پھر صرف دانش کے رویے کی وجہ سے وہ مس ونڈر کو جان نہیں پایا تھا۔ جو کچھ بھی آج ہوا وہ اس کے لیے ایک ناقابل یقین حقیقت تھی، مگر نہ جانے اب اس کا سامنا مس ونڈر سے کب ہونا تھا۔ یہ کیسے ہوا؟ ریحان نے میرا کے ہاتھوں کی طرف دیکھتے ہوئے صلہ سے پوچھا۔ پتہ نہیں ریحان بھائی، جب میں نے دیکھا تو میرا لاؤنج میں بے ہوش پڑی ہوئی تھی اور اس کے ہاتھ جلے ہوئے تھے۔ کیا یہ لڑکی بے وقوف ہے؟ کوئی اس طرح کیسے کر سکتا ہے؟ کوئی خود کو اتنا نقصان کیسے پہنچا سکتا ہے؟ ریحان کو انتہا کا غصہ آیا ہوا تھا، وہ مزید وہاں نہیں رک سکتا تھا۔ بے وقوف لڑکی، وہ کہتے ہوئے میرا کے کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ ریحان بھائی، صلہ اسے پکارتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگی۔ جی، وہ رکا۔ آپ جا رہے ہیں؟ ہاں، مجھے کچھ کام ہے، کچھ دیر تک آتا ہوں، ویسے بھی میں میرا کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا۔ اچانک ریحان کی آواز میں نمی سی کھلی۔ وہ صلہ کا جواب سنے بغیر آگے بڑھ گیا تھا۔ تمہیں پتا ہے میرا، لندن بہت خوبصورت ہے، زینیا موبائل پر میرا سے کہہ رہی تھی۔ پتا نہیں آپی، میرے لیے تو خوبصورتی کہیں کھو سی گئی ہے، میرا نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ خوبصورتی پھر سے اجاگر ہو جائے گی جب تم یہاں آؤ گی، کوشش کروں گی، میرا نے برنول اپنے دائیں ہاتھ پر جو جل گیا تھا لگاتے ہوئے جواب دیا۔ کوشش نہیں، تم آ رہی ہو اگلے ہفتے صلہ کے ساتھ، اب مجھے کچھ نہیں سننا۔ زینیا آپی نے اپنا آخری فیصلہ سنایا اور میرا خاموش ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ کیا جواب دیتی؟ وہ تو کسی کو یہ تک نہ بتا پائی تھی کہ اس کے ہاتھ چائے سے نہیں جلے، کیسے جلے، وہ تو یہ خود نہیں جانتی تھی۔ اور سنائیں آپی، کاشان بھائی کیسے ہیں؟ میرا نے سر جھٹک کر آنکھوں میں آئی نمی کو پیچھے کھینچا اور پھر کچھ دیر بعد وہ اپنے ذہن سے یہ بات نکالنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ میرا اپنے کمرے میں پیکنگ کر رہی تھی، اس کا دل کسی بھی قسم کے جذبات سے عاری تھا۔ وہ صلہ کے ساتھ ہی انگلینڈ جا رہی تھی۔ میرا کدھر ہو؟ صلہ پکارتی ہوئے اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ تم نے پیکنگ کر لی؟ وہ حیرانی سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں، کر لی، میرا نے اسے بنا دیکھے جواب دیا۔ ویسے میرا، میں سوچ رہی تھی کہ اتنے دن ہو گئے ہیں ریحان بھائی نہیں آئے حویلی میں۔ صلہ کے دماغ میں جو بات چل رہی تھی اس نے میرا سے کہہ دی۔ مجھے کیا پتا، میرا نے کہا، یہ پھول انہوں نے بھیجے ہیں تمہارے لیے۔ صلہ نے کمر کے پیچھے کیا ہوا ہاتھ اس کے سامنے کیا۔ خوبصورت گلاب اپنی تمام تر خوبصورتی کے ساتھ اس کے سامنے تھے۔ رکھ دو انہیں۔ میرا نے ان پھولوں کو ہاتھ نہیں لگایا اور صلہ نے وہ پھول اس کے ڈریسنگ پر رکھے گلدان میں ڈال دیے۔ کچھ دیر وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد وہاں سے چلی گئی، جبکہ میرا نے سکھ کا سانس لیا۔ اچھی بات ہے جو وہ چپکو نہیں آتا، مجھے کوفت ہوتی تھی۔ وہ اپنے آپ سے باتیں کر رہی تھی۔ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ وہ کالج کا بیگ پہنے اور اوپر برساتی پہنے تیز تیز قدم اٹھا رہی تھی۔ وہ ٹین ایج تھی، مگر اس کا دماغ ٹین ایج سے باہر نکل آیا تھا۔ اچانک ایک بہت ہی بھلی خوشبو اس کے ارد گرد لپٹی۔ وہ چونک کر رکی، ادھر ادھر دیکھا، مگر اسے وہاں کوئی نظر نہیں آیا۔ اور اس کی خوشبو میرے ساتھ سفر کرتی ہے، وہ بڑبڑائی۔ ہنی، کسی نے اسے پکارا، وہی دھیما لہجہ۔ وہ جھٹکے سے پلٹی، بارش نے رفتار پکڑی اور دور کہیں دھند میں لپٹا وہ کھڑا تھا۔ جانے کون تھا جو بچپن سے اس کے ساتھ تھا، ہمیشہ فاصلے پر رہا، آج وہ پہلی بار نظر آیا تھا، مگر کچھ اس طرح کہ واضح نہیں تھا۔
ایک لمبا سا سیاہ کوٹ پہنے جس سے اس کا چہرہ چھپا تھا، وہ دور کھڑا تھا۔ ہنی کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے اپنے قدم دور کھڑے شخص کی طرف بڑھائے، مگر جتنا وہ اس کے قریب جا رہی تھی اتنا وہ دور ہو رہا تھا۔ کون ہو تم؟ وہ برستی بارش میں چلائی، اور پھر اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ منظر جب وہ پہلی بار اس کے سامنے آیا تھا وہ بھول نہیں پاتی تھی۔ وہ بیڈ سے نیچے اتری، اس کے کمرے کی کھڑکی کھلی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر کھڑکی بند کی۔ لندن میں سردی بڑھتی جا رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر کھڑکی بند کرتے ہوئے نیچے روڈ پر پڑی۔ وہاں اسے کچھ پولیس والے دکھائی دیے تھے، اور پھر ایک ہی پل کے اندر وہ سارا معاملہ سمجھ گئی تھی۔ میرا گہری نیند میں تھی۔ کافی دنوں بعد وہ پرسکون نیند سو پائی تھی۔ اچانک ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا گلدان ہلنا شروع ہوا۔ ہلتے ہلتے وہ نیچے گرا اور اس میں سے ایک سایہ سا نکلا۔ گلدان گر کر ٹوٹنے کی آواز پر میرا جھٹکے سے اٹھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، زیرو بلب کی روشنی میں اسے اپنے کمرے میں ایک بڑا سا سایہ نظر آیا تھا جو دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کالے سائے کو دیکھ کر میرا کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ وہ چلانا چاہتی تھی لیکن چیخ اس کے گلے میں ہی اٹک گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ سایہ میرا کی گردن کو دبوچتا، ایک جھٹکے سے میرا کے کمرے کا دروازہ کھلا اور اس کا پورا کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ وہ سایہ ایک پل میں ہی غائب ہو گیا۔ کیا ہوا میرا، تم ٹھیک ہو؟ دروازے پر میرا کی چچی کھڑی تھی۔ انہوں نے میرا کے چہرے پر خوف اور اسے اس طرح بیٹھے دیکھا تو پوچھا، جی چچی میں ٹھیک ہوں، وہ بس پیاس لگی تھی، پانی پینے کے لیے اٹھی تھی۔ میرا نے انہیں یقین دلانا چاہا۔ وہ خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی، البتہ خوف کے آثار اس کے چہرے سے چھلک رہے تھے۔ اچھا، مجھے تمہارے چاچو نے یہاں بھیجا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے میں تمہیں دیکھ کر آؤں کہ تم سو بھی رہی ہو یا نہیں۔ جی میں سو رہی تھی، بس پانی پینے کے لیے اٹھی تھی۔ میرا نے وہی جواب دہرایا۔ اوہ، وہ یہ گلدان کیسے گرا؟ چچی نے ڈریسنگ ٹیبل کے پاس پڑے گلدان کو دیکھ کر پوچھا۔ پتہ نہیں، شاید ہوا چلنے کے باعث گر گیا ہو، میرا نے جگ سے گلاس میں پانی ڈالتے ہوئے کہا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ ابھی تک خوف کے زیر اثر تھی۔ لیکن تمہارے کمرے کی کھڑکی تو بند ہے، پھر ہوا کہاں سے آ گئی؟ چچی نے جیسے تفتیش کی۔ شاید کنارے پر رکھا ہو اور خود ہی گر گیا ہو، میرا نے انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ اچھا چلو، کوئی بات نہیں، میں صبح یہ صاف کروا دوں گی، تم ذرا دھیان سے کانچ مت لگوا لینا، وہ فکر مندی سے کہہ رہی تھی۔ میرا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میرا کو متوجہ نہ پا کر چچی نے دوبارہ پوچھا۔ ہاں جی میں ٹھیک ہوں، آپ بے فکر ہو کر جائیں اور جا کر سو جائیں۔ میرا زبردستی مسکرائی۔ ٹھیک ہے بیٹا، اپنا خیال رکھنا، چچی نے اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے کہا اور کمرے کا دروازہ بند کر کے چلی گئی۔ ان کے جاتے ہی میرا کا دل پھر کسی قید پرندے کی طرح پھڑپھڑانے لگ گیا تھا۔ اس نے بیڈ پر لیٹ کر منہ کمبل کے اندر چھپایا اور جتنی دعائیں بھی آتی تھیں انہیں پڑھنا شروع کیا۔ اب وہ سو نہیں سکتی تھی۔ باقی کی رات ایسے ہی ڈر ڈر کے گزرنی تھی۔ ڈرائنگ روم میں رکھے فون کی گھنٹی کب سے بج رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے فون کرنے والے کو انتہائی ضروری کام تھا۔ ہیلو، وہ اپنے کمرے سے باہر نکلا اور سوئی سوئی سی آواز میں کہا، کیا میں پوچھ سکتی ہوں آفیسر دانش تیمور کہ میرے گھر کے باہر پہرا کس خوشی میں لگایا گیا ہے؟ انتہائی سرد لہجے میں پوچھا گیا۔ دانش کو جو نیند آئی تھی فوراً سے اڑن چھو ہوئی۔ دوسری طرف سے ہائنا گیلانی تھی جو کافی غصے میں لگ رہی تھی۔ دانش حیران رہ گیا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنی جلدی جان لے گی کہ اس کے گھر کے باہر کیا ہو رہا ہے۔ میں کچھ پوچھ رہی ہوں مسٹر دانش، اس کے جواب نہ دینے پر ہائنا نے دانت پیس کر کہا، میں اپنی ڈیوٹی کر رہا ہوں میڈم، آپ شک کے دائرے میں ہیں اس لیے ٹریس کیا جا رہا ہے۔ دانش نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ کیسا شک؟ ہائنا کو حیرت ہوئی۔ بتا دیا جائے گا آپ کو۔
وہ کہہ کر فون رکھنے لگا تھا۔ میں آپ کے خلاف کمپلین کروں گی، آپ بلا وجہ مجھے انڈر اسٹیمیٹ نہیں کر سکتے۔ اس کی بات سن کر دانش کا ہاتھ رکا۔ سیریسلی؟ وہ حیران ہوا۔ یس آف کورس، یا تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، آپ یہ سب کیا کر رہے ہیں، یا پھر… وہ بات ادھوری چھوڑ گئی تھی۔ آپ کو جو کرنا ہے کریں، سویٹ ڈریمز۔ وہ طنز کرتا فون رکھ چکا تھا۔ اور مجھے آج کل تم شک کے دائرے میں لگ رہے ہو دانش تیمور؟ اس کے عقب سے داؤد کی آواز ابھری۔ وہ ایک جھٹکے سے پلٹا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ دانش نے ابرو اچکا کر پوچھا۔ مطلب تو مجھے سمجھ آ رہا ہے، تم ٹھیک جا رہے ہو لیکن بس طریقہ غلط ہے، داؤد نے صوفے پر لیٹتے ہوئے جواب دیا۔ سیدھی بات کیا کرو داؤد، الٹی سیدھی بکواس مت کرو۔ کل تک جو لڑکی پسند نہیں تھی، آج اس کے گھر کے باہر پہرا بھی لگوا دیا، کمال ہے۔ داؤد نے ٹیبل پر رکھی پلیٹ سے سیب اٹھا کر کھاتے ہوئے آرام سے کہا، لیکن اس کا لہجہ بالکل بھی سادہ نہیں تھا۔ کچھ تھا جو دانش کو چونکا گیا تھا۔ شٹ اپ، مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں اس میں، سمجھ آئی؟ دانش تو سلگ ہی گیا تھا۔ وہی تو میں سوچ رہا ہوں کہ جب کوئی دلچسپی نہیں تو پھر یہ سب کیا ہے؟ داؤد نے سوچنے والے انداز میں کہا۔ کچھ بھی نہیں ہے، میں صرف اس لڑکی کی اصلیت جاننا چاہتا ہوں۔ اور تمہیں کیا لگا تھا کہ اسے پتہ نہیں چلے گا؟ وہ لڑکی جو چیزوں کو چھو کر یہ بتا دے کہ کیا ہوا تھا اور کیا ہونے والا ہے، تم اس کے گھر کے گرد پہرا لگواؤ گے اور اسے پتہ نہیں چلے گا؟ جوک ہو گیا یہ تو، داؤد نے ہز لیتے ہوئے کہا۔ اس کا لہجہ دانش کا مذاق اڑا رہا تھا۔ ویسے کس اصلیت کی بات کر رہے ہو تم؟ وہ اب دانش کی طرف متوجہ ہوا جو اسے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا۔ یہی کہ وہ کالا جادو سیکھ رہی ہے تبھی یہ سب کرتی ہے، دانش نے پر یقین لہجے میں جواب دیا۔ مطلب تم مان گئے کہ اس کے پاس کچھ تو خاص ہے؟ داؤد بھی کم نہیں تھا، وہ اسے زج کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ دانش اسے بس خاموشی سے گھورتا رہا۔ بتاؤ نا، انٹرسٹ ہو رہا ہے نا اس میں؟ داؤد نے ایک آنکھ بند کر کے خباثت سے پوچھا۔ شٹ اپ داؤد، دانش غصے سے کہتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دل وہ لگانے لگے ذرا ذرا، پاس وہ جانے لگے ذرا ذرا، داؤد نے کسی انڈین گانے کا بیڑا غرق کرتے ہوئے اسے چھیڑا تھا۔ تم ذرا صبح پولیس اسٹیشن چلو، پھر دل لگاؤں گا تمہارا۔ دانش نے جلتے ہوئے دھمکی دی اور کھٹ سے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ لا حول ولا قوت، اب بندہ مذاق بھی نہیں کر سکتا۔ داؤد کے نکلتے دانتوں کو فوراً بریک لگی تھی۔ وہ دانش کے دل لگانے کو اچھی طرح جانتا تھا، اسی لیے بڑبڑاتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کیسے ہو ریحان؟ زینیا آپی نے پیار سے پوچھا۔ میں بالکل ٹھیک، آپ سنائیں؟ ریحان نے خوش دلی سے پوچھا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، لیکن میں نے سنا ہے تم کافی دنوں سے حویلی نہیں گئے، خیریت تو ہے نا؟ جی خیریت ہی ہے بس۔ کیا بس ریحان، تھک چکے ہو کیا؟ زینیا آپی پھیکا سا مسکرائیں۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، لیکن آپ جانتی ہیں کہ میں اسے اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا۔ آپ جانتی ہیں وہ اتنی بے وقوف ہے کہ اپنے ہاتھ جلا لیے۔ ریحان کو غصہ تھا اس بات پر، اسی وجہ سے وہ 4-5 دنوں سے حویلی نہیں گیا تھا۔ تو اس کی بے وقوفی کو ختم کرو نا، اگر اس کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتے تو اسے اس حالت میں پہنچنے ہی نہ دو نا، پاس رہا کرو تم اس کے، تم سے بہت سی توقعات ہیں ریحان۔ کہتے کہتے آخر میں زینیا آپی کا لہجہ نم ہو گیا تھا۔ میں جانتا ہوں، آپ فکر مت کریں، دوبارہ ایسا نہیں ہوگا۔ وہ مسکرایا۔ تمہیں پتا ہے نا وہ لندن آ رہی ہے میرے پاس، وہ اور صلہ دونوں۔ کیا واقعی؟ زینیا آپی کی بات پر ریحان کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ جی بالکل، بہت تھوڑا وقت ہے تمہارے پاس، جو کر سکتے ہو جلدی کر لو۔ زینیا آپی کہہ کر فون بند کر چکی تھیں، جبکہ ریحان سوچ میں پڑ چکا تھا۔ کیسی ہیں آپ مس ہائنا گیلانی؟ اینڈ سوری،
دانش نے جو بھی کیا اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ داؤد نے اپنے سامنے بیٹھی ہائنہ سے معذرت کی۔ اٹس اوکے، وہ مسکرائی۔ آپ یہ بتائیں مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ ہائنہ نے سوال کیا۔ مجھے سب جاننا ہے، وہ زلزلہ، وہ شہر کی سڑک کا پھٹنا، پھر اچانک رکنا، وہ سب کیا تھا؟ داؤد کی سوئی وہیں اٹکی تھی۔ کیا جاننا اتنا ضروری ہے؟ جی بالکل، تبھی تو ادھر بلایا ہے آپ کو، داؤد نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ پوچھیں آپ، جتنا مجھ سے ہو سکا میں آپ کو ضرور بتاؤں گی۔ آپ کو یاد ہے جب ہم پہاڑی پر کھڑے تھے اور آپ نے چٹان میں پڑی دراڑ پر ہاتھ رکھ کر کچھ محسوس کیا تھا؟ کیا تھا وہ؟ دراصل میں نے یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ جو زلزلہ آیا تھا اس کی وجہ کیا تھی۔ اور کیا وجہ تھی اس کی؟ داؤد نے بات کاٹی، اس کے چہرے پر تجسس پھیلا تھا۔ میں خود اس کے بارے میں نہیں جانتی، مگر اس کی وجہ کسی آتش فشاں کا پھٹنا نہیں تھا، بلکہ داؤد نے دلچسپی سے پوچھا۔ کچھ تھا زمین کے نیچے، کوئی بہت بڑی مخلوق جو اس علاقے سے گزری تھی جس کی وجہ سے وہاں دراڑیں پڑ گئی تھیں۔ اور وہ کیا مخلوق تھی؟ داؤد کو حیرت ہوئی۔ سب کچھ یہاں نہیں بتا سکتی۔ وہ دونوں ریسٹورانٹ میں بیٹھے تھے۔ اتنا کہنے کے بعد وہ اٹھی اور ریسٹورانٹ سے باہر نکل گئی۔ داؤد اس کے پیچھے لپکا۔ کیا وہ کچھ ایلین ٹائپ تھا؟ داؤد نے خود ہی پوچھ لیا۔ ہو سکتا ہے، لیکن میں اسے جان نہیں پائی۔ واو، کوئی اس بات پر یقین نہیں کرے گا۔ داؤد کافی پرجوش تھا۔ اور آپ؟ آئینہ نے رک کر پوچھا۔ ہمیشہ کی طرح اس کے ہاتھ آج بھی لمبے کوٹ کی جیبوں میں قید تھے۔ مجھے یقین ہے مس ونڈر، تبھی آپ سے سنتا ہوں۔ اگر مجھے یقین نہ ہوتا تو میں کبھی نہ آتا آپ کے پاس یہ سب جاننے کے لیے۔ داؤد نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ مجھے چلنا چاہیے، کچھ دیر بعد برف باری شروع ہو جائے گی اور میں اس سے پہلے گھر جانا چاہتی ہوں۔ آئینہ نے سیاہ ہوتے آسمان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ شور۔ داؤد نے گلے میں لٹکے ہیڈ فونز کو دوبارہ کانوں پر لگایا۔ اسے اس لڑکی سے مل کر ہمیشہ ہی اچھا لگتا تھا۔ عجیب و غریب تھی، کچھ بھٹکتی ہوئی، ہمیشہ کسی تلاش میں، کسی کھوج میں رہتی تھی مس ونڈر۔ وہ وہیں کھڑا رہا جب تک وہ تیز ہوتی دھند میں کہیں غائب نہیں ہو گئی تھی۔ میرا، میرا، کہاں ہو تم؟ سلا کسی آندھی طوفان کی طرح اس کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ کیا ہو گیا ہے سلا، ایسے کیوں چلا رہی ہو؟ میرا نے جھنجھلا کر پوچھا۔ ابھی کچھ ہوا نہیں ہے، لیکن بہت اچھا ہونے جا رہا ہے۔ سلا بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ مجھے بھی بتاؤ آخر کیا اچھا ہونے جا رہا ہے؟ میرا نے دا آرٹ آف وار بائے سن سو کی کتاب کو سائٹ پر رکھتے ہوئے پوچھا جسے وہ پڑھ رہی تھی۔ ریحان بھائی کے تایا ابو، تائی امی اور ان کی بیٹی، وہ سب آئے ہیں۔ اچھا، مگر کیوں؟ ریحان کے تایا میرا کے چاچو سرمت کے کافی اچھے دوست تھے اور دونوں کے گھروں میں کافی آنا جانا تھا۔ وہ اس لیے کہ ریحان بھائی چاہتا ہے کہ تمہارے لندن جانے سے پہلے ان کی اور تمہاری منگنی ہو جائے۔ سلا نے اس کے گلے میں بازو ڈالتے ہوئے گویا دھماکہ کیا۔ وہ نہیں چاہتے کہ تم ان سے منسوب ہوئے بنا ہی چلی جاؤ اور پھر وہاں جا کر۔ سلا اور بھی کچھ کہہ رہی تھی جبکہ میرا کے دماغ میں تو جیسے دھماکے ہو رہے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ ریحان اس میں انٹرسٹڈ تھا، لیکن وہ یہ سب کرے گا، اسے اندازہ نہیں تھا۔ تو یہاں ہم روکتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کو، اور اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہے تو ڈونٹ forget to like the video and subscribe the channel۔ اللہ حافظ۔